वेलकम बैक। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है इतवार के रोज़। उसमें से 7 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब खुद कैंडिडेट है। ज़रा क्विकली नज़र डालते हैं कि कौन से हल्के हैं और वहाँ पर किसका मुकाबला किस से होने जा रहा है। NA 22 मर्दान अगर हम देखें तो इमरान खान साहब यहाँ पर खुद कैंडिडेट हैं। PDM के मुश्तरका कैंडिडेट मौलाना कासिम के साथ इनका यहाँ पर मुकाबला है। NA 24 चारसदा इमरान खान साहब का मुकाबला यहाँ पे एमल वली खान से है। PDM के वो कैंडिडेट है लेकिन बहरहाल ANP की नुमाइंदगी वो करते हैं। सो यहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैच होने जा रहा है। इसके बाद NA 31 पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इमरान खान साहब का मुकाबला गुलाम अहमद बिलोर साहब से है। ये भी बड़ी दिलचस्प नशिस्त होगी और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो। NA 108 फैसलाबाद इमरान खान साहब का मुकाबला आबिद शेर अली साहब से होने जा रहा है। याद रहे ये वो तमाम नशिस्तें हैं जहां पर जो मार्जिन था PTI की जीत का वो बहुत कम था और PDM के जो मुश्तरका वोट थे वो PTI के वोट से ज्यादा थे। इसी वजह से बड़ी टेक्निकली इन नशिस्तों के इस्तीफे मंजूर किए गए क्योंकि यहाँ पे PDM समझती है कि उनके पास थोड़ा सा लेवरेज मौजूद है। NA 118 ननकाना साहब में इमरान खान साहब का जो मुकाबला है वो शजरा मनसब अली से है। PDM की ये जो इस वक्त उम्मीदवार हैं। अब कराची जाते हैं। कल वहां पे एक जलसा किया इमरान खान साहब ने। वहां पे 2 नशिस्तें हैं जहां पे वो खुद कैंडिडेट हैं। NA 237 यहाँ पे इमरान खान का मुकाबला है अब्दुल हकीम बलोच से, PDM के कैंडिडेट हैं। NA 239 कुरंगी कराची यहाँ पर MQM के कैंडिडेट हैं नैयर अली साहब वो और इमरान हैदर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते। तो यहाँ पे जॉइंट कैंडिडेट नहीं था, अपोजिशन ने अलग-अलग अपनी यहाँ पे उम्मीदवार खड़े किए हैं। NA 157 मुल्तान ये भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला इसलिए है कि यहाँ मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो कि तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक रखते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, पहली मरतबा यहाँ मैदान में उतरेंगी और मुकाबला है अली मूसा गिलानी से जो PDM के मुश्तरका कैंडिडेट हैं और यहाँ पे गिलानी साहब के ये बेटे हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प नशिस्त है, इस पे भी मुकाबला होने जा रहा है। अपने जो नुमाइंदगान हैं उनसे बात करते हैं कि भाई क्या सूरत हाल उनको दिखाई देती है। ज़ियाउल हक साहब आपसे आगाज करते हैं सर। वहाँ पे NA 22 मर्दान है, NA 24 चारसदा है, NA 31 पेशावर, ये 3 नशिस्तें हैं। खान साहब यहाँ तीनों जगहों पर खुद कैंडिडेट हैं। KP में तो PTI की बड़ी हवा है जो मेरी इत्तलात हैं। यहाँ पे आपको लग रहा है तगड़ा मुकाबला होगा क्योंकि बिलोर खानदान खुद यहाँ पे गुलाम अहमद बिलोर साहब खड़े हैं, फिर एमल वली खान खुद यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं इस नशिस्त से। जी 16 उम्मीदवार हैं इन तीनों हलकों पे जिनमें NA 31 पे 8 हैं, NA 22 पे 4 हैं और NA 24 पर भी 4 हैं। लेकिन और इसके अलावा 14,50,000 वोटर्स जो है तो वो अपने रखे रायदही का इस्तेमाल करेंगे। सियासी तौर पे देखा जाए तो NA 31 जो पहले NA 1 था, यहाँ पर हाजी गुलाम अहमद बिलोर हमेशा से इलेक्शन लड़ते आए हैं और ज़िमनी इलेक्शन में तो वो कामयाब रहे हैं, लेकिन 2013 से 2018 तक ये PTI के पास ये नशिस्त थी। इसी तरीके से NA जो 22 मर्दान है वो भी 2013 और 2018 में PTI के पास ही यही नशिस्त थी। अलबत्ता 2024 में जो है ये पहली मरतबा ये नशिस्त PTI के पास आई है। इससे कबल जो है यहाँ पर जो असफन यार वली खान है इनको जो है तो शिकस्त दी गई थी जो अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सियासी सूरत हाल के तनाजुर में ये काफ़ी दिलचस्प कांटेदार मुकाबला होगा क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी कैंपेन बहुत मुतहरिक तरीके से चलाई है और चूंकि PDM के 13 जमातें हैं, उन 13 जमातों ने मुश्तरका तौर पर अब ये कोशिश करनी है कि PTI को यहाँ पर शिकस्त हो ताकि उनके बयानी को शिकस्त हो, उनके बयानी को तक़वियत मिल सके। लेकिन PTI चूंकि इमरान खान साहब यहाँ पर कैंडिडेट तो हैं, लेकिन PTI के जो यहाँ पर मकामी तंजीमें हैं जिनमें साबिक गवर्नर शाह फरमान, असद कैसर, परवेज खटक, इस तरीके से जो सूबाई वज़रा हैं और दीगर जो हल्के हैं जैसे आतिफ खान और मर्दान में हो गए, इस तरह चरसदा में भी वो भी कैंपेन कर रहे हैं। PTI को कैंपेन तो कर रही है, इमरान खान की वजह से सपोर्ट भी हासिल है, लेकिन PTI की जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये शिकायत भी आ रही है कि कहीं कहीं पर उन्होंने कमजोरी भी दिखाई है। चूंकि ये इलेक्शन के बारे में भी था कि इलेक्शन कभी पोस्टपोन होता है, कभी नहीं होता है, कंफ्यूजन थी, आखिर तक कंफ्यूजन थी। जी 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 कि पता ही नहीं, लोग वोटर भी कंफ्यूज था इलेक्शन होगा कि नहीं होगा।
بڑا اس میں ٹوسٹ اینڈ ٹرن آئے ہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر بھرپور کیمپین چل رہی ہے, یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تگڑا مقابلہ ہوگا, یہ ٹھیک ہے بات؟ میں یہ بڑا آخر تک ہمیں ذرا مقابلہ دیکھنے میں نظر آئے گا نشستوں پہ؟ جی, مقابلہ انتہائی کانٹے دار مقابلے ہوں گے تینوں سیٹوں پہ. البتہ جو ابھی تک کے جو سروے آئے ہیں تو ان میں کچھ حلقوں میں پی ٹی آئی کو جو ہے تو تقویت حاصل ہے, جبکہ دیگر میں جے او آئی اور اے این پی کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کی پوزیشن بھی بہتر ہے, چونکہ انہوں نے بھرپور کمپین کی ہے. اور چرسدے کی نشست اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایمل ولی خان جو ہیں تو اسفندیار ولی خان کے فرزندار ہیں, پہلی مرتبہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو ان کی سیاسی ساکھ کے لیے بھی یہ الیکشن جیتنا جو ہے تو بہت اہم ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی چرسدہ گئے ہیں, انہوں نے جلسہ کیا ہے, پھر مردان میں یعنی کہ پوری مائٹ لگا دی ہے, اپنی پورا زور لگا رہی ہیں تمام یہاں پہ جو لوگ ہیں. فیصلہ آباد چلتے ہیں, قمر زمان صاحب ہمارے بیورو چیف بھی ہیں وہاں سے, NA 108, یہ بھی بڑی دلچسپ نشست ہے. عابد شیر علی صاحب کا مقابلہ ہے عمران خان سے. پہلے یہ فاروق حبیب صاحب یہاں سے جیتے ہوئے تھے لیکن مارجن بڑا کم تھا. سو قمر صاحب, اس وقت کیا صورتحال ہے, یا فیصل آباد کے اندر جو پرسوں پولنگ ہونے جا رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے ضمنی انتخاب کی طرح بڑی زیادہ تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے؟ کیا وہ انتھوزیازم ہے لوگوں میں اس وقت؟ جی ماریہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں جیسا کہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ جو مارجن ہوتا ہے ووٹنگ کا وہ کم رہتا ہے, اور اس دفعہ بھی یہی امید تو کی جا رہی ہے کہ جو ٹرن آؤٹ رہے گا یہاں پر ووٹنگ کا وہ کم ہوگا. لیکن چونکہ عمران خان صاحب خود یہاں پر اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ساتھ جو عام شہری ہیں, وہ شہری جو مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں, وہ شہری جو پیٹرول بم سے ستائے ہوئے ہیں, وہ شہری جو بجلی کے ہوش ربا بل سے ستائے ہوئے ہیں, جن میں نون لیگ کے ورکرز بھی شامل ہیں, وہ بھی اپنی پارٹی سے تنگ ہے اسی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے. اس لیے یہاں پر امید یہ کی جا رہی ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے, عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالیں گے, نہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز ووٹ ڈالیں گے بلکہ یہ بھی غالب گمان کیا جا رہا ہے حلقے میں کہ دوسری جماعتوں کے وہ ووٹرز, وہ سپورٹرز جو مہنگائی سے تنگ ہیں, وہ بھی جو ہے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالیں گے. دوسری بات یہی رہی کہ گزشتہ الیکشن میں فاروق حبیب صاحب تقریباً 1200-1300 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے تھے, لیکن اس دفعہ یہ امید کی جا رہی ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے دو جو مختلف جو دھڑے ہیں مضبوط, وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہاں پر ایک ہو گئے, اور دن رات انہوں نے 24 گھنٹے جو ہے پورے حلقہ NA 108 کا کوئی علاقہ, کوئی گلی, کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں پر دن رات, چاہے وہ خواتین ونگ ہو پی ٹی آئی کی, چاہے وہ دوسرے ونگز ہوں, وہ تمام جو ہے متحرک رہے ہیں, اور دن رات 24 گھنٹے یہاں پر ڈور ٹو ڈور انہوں نے کمپین کی. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فائدہ پی ٹی آئی کو یہ ملے گا کہ پی ٹی آئی کے جو مرکزی قیادت ہے, جن میں شہباز گل صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, زلفی بخاری صاحب اور دیگر جو قائدین ہیں, وہ گاہے بگاہے یہاں پر آتے رہے, بلکہ جو الیکشن کمپین کا ٹائم ختم ہونے تک وہ فیصل آباد میں موجود رہے اور مختلف مقامات یہاں پر بھی بھرپور ووٹرز کو یہاں پر یعنی بھرپور, ایک تو کینڈیڈیٹ چونکہ خان صاحب خود ہیں, اس وجہ سے لوگوں میں وہاں پہ انٹرسٹ ہے الیکشن میں, اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ کیمپیننگ بھی اچھی کی ہے بقول آپ کے پی ٹی آئی نے. کراچی چلتے ہیں, NA 237 اور NA 239, فیض اللہ صاحب وہاں پہ ہے. فیض, کل تو ایک جلسہ کیا پی ٹی آئی نے, بڑا اچھا شاندار جلسہ تھا, اور ان دونوں کانسٹیچوئنسیز کو تو خان صاحب نے کل خود مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے آنا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو جو کل یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے کراچی میں, کیا لوگوں میں جذبہ ہے اس دفعہ ضمنی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کا؟ ماریہ صاحبہ, دیکھیے بالکل ہم شاہ فیصل کالونی میں موجود ہیں, اور یہ وہی جگہ ہے جہاں تھوڑے سے فاصلے پر کل عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا, اور دو حلقے ہیں یہ جہاں پر ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے, NA 237 اور NA 239. مجموعی طور پر 8,76,500 سے زائد ووٹرز ہیں جو اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے. جو الیکشن کمیشن نے انتخابی مواد ہے, مٹیریل ہے, وہ تمام کا تمام پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس پہنچا دیا ہے. 5,000 سے زائد کا عملہ ہے, 6,000 سے زائد پولیس اور رینجرز کے اہلکار ہیں جو تعینات رہیں گے. اب اگر حلقے کی بات کی جائے تو بنیادی مقابلہ تو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پی ڈی ایم کے امیدوار NA 237 سے عبدالحکیم بلوچ کے درمیان ہے. اس کے ساتھ ساتھ NA 239 سے عمران خان ہیں پی ٹی آئی سے, اور متحدہ قومی موومنٹ کے سید نیر رضا ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر پی ایس پی بھی ہے, ٹی ایل پی بھی ہے, دیگر آزاد امیدوار بھی ہیں. کوئی دونوں حلقوں میں 33 امیدوار ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اترے ہیں. لیکن جو بڑا اور اصل مقابلہ ہے وہ عمران خان
پی ڈی ایم اور متحدہ قومی موومنٹ کے امیدواروں کے درمیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان انتخابات میں جماعت اسلامی حصہ نہیں لے رہی۔ یہاں پر جلسہ بھی ہوا گزشتہ روز، عمران خان کا خاصا پرجوش کراؤڈ تھا اور لوگ اس حوالے سے پرجوش ہیں کہ وہ یہاں سے عمران خان کو کامیاب کرائیں۔ ان حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 2018 میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن جیسا آپ نے انٹرو میں بات کی کہ مارجن ان کا بھی بہت کم تھا، یہاں سے فتح حاصل کرنے میں کوئی بہت زیادہ مارجن نہیں تھا، تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اب پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ وہ اس گیپ کو فل کر کے یہاں وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب کراچی کے اندر مہاجر ووٹ بھی تو بہت زیادہ تقسیم ہے نا، سو کہیں اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو نہ پہنچ جائے، جو حالانکہ وہاں پہ کوشش بڑی کی ایم کیو ایم کو ڈیکر دھڑوں نے کہ جی وہاں پر کوئی نہ کوئی کنسنسس ہو جائے، پر ہو نہیں پایا ہے۔ ملتان جاتے ہیں، ہمارے ساتھ طاہر خان ہیں، مہربانو قریشی صاحبہ اور علی موسیٰ گیلانی۔ یہ کانسٹیچوئنسی میں بڑا زبردست مقابلہ ہے کیونکہ بڑی بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں دونوں، اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی واپسی کے لیے اگر وہ کوئی نہ کوئی گنجائش یا کوئی امید رکھ رہے ہیں گیلانی خاندان تو ان کو اس نشست سے ہے، تو طاہر کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، دیکھیں این اے 157 کا یہ جو حلقہ ہے نا ماریا، یہ بیسیکلی شاہ محمود قریشی کا آبائی حلقہ ہے۔ یہاں پر شاہ محمود قریشی پہلی دفعہ اپنی یہ سیٹ تب ہارے تھے 2013 کے الیکشن میں جب انہیں نون لیگ سے یہاں شکست ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جب وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں آئے تھے تب یہاں سے علی موسیٰ جیتے تھے 1 سے 1.5 سال کے عرصہ کے لیے۔ اس کے بعد سے علی موسیٰ یہاں پر سیکنڈ رہے، 2018 میں تحریک انصاف نے پھر یہ سیٹ جیت لی تو علی موسیٰ صرف 7,000 کی لیڈ سے پیچھے تھے۔ علی موسیٰ بھرپور جو ہے وہ کمپین کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ ینگ لیڈرشپ ہے تو لوگ ان کے ساتھ زیادہ ریلیشن شپ لوگوں کا اچھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی مہربانو قریشی کو اس میدان میں اتارنے کا فیصلہ شاہ محمود قریشی کا تھا، اور انہوں نے عمران خان کو اس پر آمادہ کیا کہ میں پی پی 217 کی طرح اس سیٹ کو بھی جو ہے وہ ون کروا لوں گا، اور انہوں نے بھی بھرپور الیکشن کمپین کی مہم یہاں پر چلائی ہے۔ اس وقت یہ دو بڑے خاندان، گیلانی خاندان اور شاہ محمود قریشی کا جو قریشی خاندان ہے، یہ آمنے سامنے ہے، اور یہ جو حلقہ ہے یہ دہی حلقہ ہے، یہ ملتان سے کچھ اس کی آبادی ملک ہے، باقی یہاں پر وہ ہے۔ تو پھر یہاں پر ایک چیز میں جو ریپیٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ اس حلقے میں جو کمپٹیشن ہے وہ نیک و نیک ہے، جسے نیک اینڈ نیک بھی کہا جاتا ہے عربی عام میں، تو یہ بالکل اسی طرح کی کنڈیشن ہے۔ موسیٰ کی ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھی رہی ہے، ہارنے کے باوجود انہوں نے حلقے کو نہیں چھوڑا۔ ان پچھلے 4-5 سالوں میں بھی لوگوں سے وہ ٹچ رہے۔ مہربانو قریشی کی جو لیڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی وجہ سے سٹرونگ ہے، کیونکہ جو یہاں پر لوگ اگر تو پی ڈی ایم کے اسی طرح ووٹرز جو نون لیگ والے ہیں وہ ووٹ کر دیتے ہیں تو پھر تو علی موسیٰ جیت جائیں گے۔ اگر وہی کنڈیشن رہتی ہے جس طرح پی پی 217 میں ہوئی تھی تو پھر مشکل ہے، پھر لگتا ہے کہ کمپٹیشن جو ہے وہ 1000-2000 سے کہیں پیپلز پارٹی کو شاید ڈاؤن ہو جائے، مگر ابھی تک جو مقابلہ جا رہا ہے رات کے اس پہر تک وہ 19-20 سے بھی کم مارجن کے ساتھ ہے۔